40,000 रुपये में तो हम पाकिस्तान के अंदर नहीं कोई टूर कर सकते। आपने 40,000 रुपये में 40 से ज़ायद ममालिक घूम लिए। जब मैं किसी को बताता हूँ कि मैंने 40,000 में 40,000 से ज़्यादा मुल्क देखे तो कहते हैं नाकाबिल यकीन है। मतलब ये कि जो सारे ममालिक थे जो आप सफ़र तय कर रहे थे, ये आप बाय रोड कर रहे थे? जी जी, मैं बाई रोड, बसों पे, लोडर पे और पैदल। तो मैंने बाई रोड सफ़र किया। चाइना का बड़ा सस्ता तरीन था, सिर्फ 3,000 रुपये खर्च आए थे हमारे। काशगर, उरमची, अक्सू, कोल्डा, पाकिस्तान से लेकर इंग्लैंड तक बाई रोड मैंने सफ़र किया। ईरान के बाद तुर्की, बल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, बेल्जियम, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड में जो ट्रेनिंग दी जाती है, हम 15 से 20 किलोमीटर तक पैदल चल सकते हैं। नॉर्दर्न एरिया, कैलाश, हुंजा, गिलगित, स्कर्दू देखा, टीरिया सिंह, सेवन शरीफ, लाड़काना, दादू, मोरू, मोहनजोदड़ो देखा। आप बाय रोड सफ़र कर रहे थे 40 ममालिक का, तो किसी मुल्क के बॉर्डर पे कोई मसला पेश आया हो इमिग्रेशन का या पासपोर्ट का? जो लोग भी बाय रोड किसी दूसरे ममालिक घूमने जाते हैं, उनके किट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सबसे ज़्यादा कौन सा मुल्क खूबसूरत लगा? कहाँ के लोग अच्छे थे? कहाँ के नज़ारे अच्छे थे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आपने देखा होगा पाकिस्तान में हर दूसरे शख्स को पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर बहुत ज़्यादा घूमने का शौक़ है, लेकिन हर शख्स की जेब इजाज़त नहीं देती कि वो इवन के पाकिस्तान भी घूम सके। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने वाले हैं जिन्होंने 40,000 रुपये में 40 से ज़ायद ममालिक घूमे। ये कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि नाज़रीन, हम तो जब टूर करने जाते हैं, हम तो 40,000 रुपये में हुंजा से भी घूम के नहीं आ सकते, लेकिन इन्होंने 40,000 रुपये में 40 से ज़्यादा ममालिक घूमे। ये कैसे मुमकिन हुआ, ये नहीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सब कैसे हैं आप? खैर, शुक्र अल्लाह का। मकसूद साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि 40,000 रुपये में तो हम पाकिस्तान के अंदर नहीं कोई टूर कर सकते। आपने 40,000 रुपये में 40 से ज़ायद ममालिक घूम लिए। ये कैसे मुमकिन हुआ? सर, ये बड़ी इंतहाई हैरतअंगेज़ बात है, यानी और बड़ी दिलचस्पी की भी बात है। जब मैं किसी को बताता हूँ कि मैंने 40,000 में 40,000 से ज़्यादा मुल्क देखे तो कहते हैं नाकाबिल यकीन है। जबकि नाकाबिल यकीन है, नहीं यकीन? जब मैं डिटेल बताता हूँ तो वो कहते हैं हाँ ऐसे तो हो सकता है। सारी बात होती है कि ट्रेनिंग की। जब हम बॉय स्काउट बनते हैं तो हमें ट्रेनिंग दी जाती है। हमें कोबमाई, हाइकिंग, कैंपिंग, तैराकी, कश्ती नौनी में हिस्सा लेते हैं। इस तरह वाटर में 7 दिन का कैंप हुआ, मरी में 7 दिन का कैंप हुआ। तो वो जब स्कूल का ज़माना ख़त्म हो गया तो मुझे घूमने फिरने का शौक़ पैदा हो गया। फिर मैंने अपने तौर पर नॉर्दर्न एरिया, कैलाश, हुंजा, गिलगित, स्कर्दू देखा। और फिर मैं जब कराची में ज्वाइन किया बैंक, तो मैंने इंटीरियर सिंह, सेवन शरीफ, लाड़काना, दादू, मोरू, मोहनजोदड़ो देखा। ये तो गया पाकिस्तान में। उसके बाद मेरे कज़न चाइना गया। खंजराव टॉप 16,000 फुट की बुलंदी पे है, दैट इज़ कॉल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो मैंने बाई रोड सफ़र किया चाइना का, बड़ा सस्ता तरीन था, सिर्फ 3,000 रुपये खर्च आए थे हमारे। खंजराव पास का 89 में। उसके बाद 91 में फिर मैं दोबारा चीन गया, क्योंकि चाइना पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा कुछ तशरीकी रह गई थी। फिर मैंने वहाँ पर खंजराव के अलावा उसका काशगर, उरमची, अक्सू, कोल्डा, वो सारे जाके देखे। जो उरमची है वो सिंगयांग सूबे का कैपिटल है, तो दूर दराज के इलाके देखे। ये तो गया चाइना का। फिर 93 में पाकिस्तान से लेकर इंग्लैंड तक बाई रोड मैंने सफ़र किया। 93 में आपने पाकिस्तान से इंग्लैंड तक बाय रोड सफ़र किया? जी जी जी। लंदन जाने के लिए मैं बस पे बैठा था। लाहौर से सादकाबाद, कश्मीर के रास्ते कोयटा, कोयटा से तफ्तान, वहाँ से ईरान में दाखिल होते हैं। पहले शेख जाहिदान है, काफ़ी सफ़र करने तो कुम है। हज़रत मसूमा की ज़ियारत है, ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ। फिर वहाँ पर मैंने ठहरा, आगे चल पड़ा। ईरान के बाद तुर्की, बल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड में हमारे बैंक की ब्रांचेज हैं, वहाँ का विज़िट किया। गिलविल पार्क हमारे बॉय स्काउट का बहुत बड़ा एक सेंटर है, उसका विज़िट किया। वहाँ पे नहीं ठहरा, आगे चल पड़ा। डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, बेल्जियम, हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, 20-22 मुल्क मैंने जाते हुए देखे। एक हदीस नबवी है कि जब आप ईद की नमाज़ के लिए जाएं तो आप एक रास्ते से जाएं और दूसरे रास्ते से वापस आएँ। चुनांचे मैंने वापसी पे रास्ता बदल लिया। तो मैंने इस तरह बहुत सारे जो अफ्रीका के कंट्रीज हैं वो भी देखे। सऊदी अरब गया, इसके बाद मिस्र देखा। तो इस तरह मैं रास्ता बदल गया, तो 20-22 मुल्क मैंने वापसी पे देखे। मतलब ये कि जो सारे ममालिक थे जो आप सफ़र तय कर रहे थे, ये आप बाय रोड कर रहे थे? जी जी, मैं बाई रोड, बसों पे, लोडर पे और पैदल। हमारे यहाँ में जो ट्रेनिंग दी जाती है, हम 15 से 20 किलोमीटर तक पैदल चल सकते हैं। इस सफ़र में आपके साथ कोई और भी साथी थे या आप अकेले कर रहे थे? मैं बताता हूँ, मेरे ना 300-400 दोस्त जाना चाहते थे। किसी के घर वालों ने नहीं इजाज़त दी, किसी के पास वसाइल नहीं थे, और किसी ने एन वक्त उनका मैं तो बिज़नेस छोड़ के नहीं जा सकता। तो फिर मैंने ये किताब लिखी, गोखरे मकसूद। पहली किताब आई थी, मैंने इससे पहले कभी नहीं लिखा था ये, क्योंकि सारे अनयूजुअल वाक़यात थे तो मैंने पहले लिखे। तो लोगों ने मुझे पूछा, यार आपको वीज़े कैसे लगे? बैंक वालों ने पूछा कि आपको छुट्टी कैसे मिली? कई लोगों ने कहा ये कौन सा मुल्क खूबसूरत है। सहाफ़ियों ने कहा भी आप तो बैंक में काम करते हैं, आपको नहीं कैसी किताब लिख दी। फिर मैंने किताब लिखी जहांगर्दी।
جہاں گردی تو یہ ٹریول گائیڈ ہے. اس میں لکھا کہ دنیا کے قابل دید ممالک کون سے ہیں, قابل دید جگہیں کون سی ہیں, ایوریج ٹیمپریچر کتنے ہیں, اصولی ویزے کا کیا طریقہ, امیگریشن کا کیا طریقہ. اور جب میں نے پریکٹیکلی کم خرچ سفر کیا تھا نا عملی طور پر, اس کو تھیوریٹیکلی نظریاتی طور پر ثابت کیا کہ بندہ کم خرچ سفر کر سکتا. تو میرے بہت ساری جگہ میں نا لیکچرز ہوتے ہیں. ایک بہت بڑا نام ہے ڈاکٹر شفیق جلندری, جو کہ سابق چیئرمین ہے شعبہ بلاغیہ پنجاب یونیورسٹی. تو انہوں نے ایک جس میں مجیب الرحمان شامی صاحب تھے, ان کی فیکلٹی کا کافی سینئر لوگ تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آج آپ نے کچھ نہیں بتانا, صرف یہ بتانا کہ کم خرچ کیسے سفر کریں. تو میں اس کو تھیوریٹیکل ثابت کیا. وہ ایسے ہی ہے, مطلب میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ مثلاً اگر ہم جہاں ہم رہتے ہیں جوہر ٹاؤن, تو یہاں سے ہم نے جانا ہے ایئرپورٹ, تو ہم ٹیکسی لیں گے, مطلب بزنس مین ٹیکسی لے گا تو 2-2.5 ہزار روپے خرچ کرے گا تو ایئرپورٹ پہنچ جائے گا. اب ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس کے پاس ٹائم بھی ہے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتا. وہ پہلے تو انفارمیشن لے گا آپ سے یا مجھ سے پوچھے گا کہ اب میں نے ایئرپورٹ جانا کیا طریقہ ہے, تو ہم اسے گائیڈ کریں گے. یہ باہر نہر ہے, وہاں تک تھوڑا سا تو پیدل جاؤ, وہاں پہ چنگچی لو تو وہ آپ مال روڈ تک پہنچو. سمجھے 30 روپئے اس نے خرچ کیے تو مال روڈ تک پہنچا. وہاں پہ 1 نمبر بس ملتی ہے تو 40 روپئے لیتی ہے تو ایئرپورٹ پہ چھوڑ دیتی ہے. وہی بندہ جو 2-2.5 ہزار روپئے خرچ کر کے وہاں پہنچا ہے وہ 70 روپئے میں پہنچ گیا. مطلب کہ آپ نے اگر مفت یا سستا سفر کرنا ہے تو آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے. آپ بائی روڈ سفر کر رہے تھے 40 ممالک کا, تو کسی ملک کے بارڈر پہ کوئی مسئلہ پیش آیا ہو امیگریشن کا یا پاسپورٹ کا, تو اس بارے میں ذرا بتائیے. یہ ہم نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بخل ہے, لوگ نہ بتاتے نہیں. یہ بڑا سمپل سی بات ہے. اگر ہمارے پاس ایک ڈیسٹینیشن کا ویزا ہونا, مثلا میں پڑھنا چاہتا تھا انگلینڈ میں, MBA کرنا چاہتا تھا, تو میں نے ویسٹرن یونیورسٹی میں داخلہ لیا. تو میرے کزن ان دنوں نا انگلینڈ سے لاہور آیا, تو اس نے پوچھا کہ بھئی, میں نے اس کو بتایا کہ اس طرح میں انگلینڈ جانا چاہتا ہوں, میں پڑھنا بھی چاہتا ہوں, ساتھ جاب بھی کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں سارے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا. اس نے کہا کہ ایسے ہے کہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو صرف پڑھنا ہے, اگر آپ کام کرتے ہیں 8 گھنٹے تو اس وجہ صرف 8 گھنٹے کام کرنا ہے. ہمارے ملک کی طرح نہیں کہ جی کام بھی کرنے ہیں, چائے بھی پینے ہیں, گپے بھی لگانے ہیں. 8 گھنٹے مینز کام کرنے کے صرف کام کرنے. زیادہ تر آپ کو پتہ ہے ڈپارٹمنٹ اسٹور میں جگہ ملتی ہے. اچھا, میں نے اس کو تو کوئی جواب نہ دیا, مگر دل میں سوچا یار اس نے میری کوئی ہیلپ کرنے کے بجائے سیدھا سیدھا مجھے جواب ہی دے دیا. میرا ایک نا دور کا ریلیٹیو ہے, روف اس کا نام ہے, وہ کافی سال نا یورپ میں رہ کے گیا ہے, تو اٹالین, جرمن اور فرینچ کی زبانیں بول لیتے ہیں اور بہت زیادہ. میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا مجھے گائیڈ کریں. مجھے کہا یہ آپ فکر نہ کریں, سب تو نمبر 1 جو ٹورسٹ ہے نا اس کو لوگ بڑا پسند کرتے ہیں, نہ صرف پورے یورپ میں امریکہ میں بلکہ پوری دنیا میں. نمبر 2 آپ یہاں سے میکسیمم ویزے لگوا کے جائیں, کیونکہ میرے پاس ڈیسٹینیشن انگلینڈ کا ویزا لگ گیا تھا, تو ٹرانزٹ ویزے لینے آسان ہے. میں جو اصل بات کہنا چاہتا تھا نا, اس کے 2 فوائد ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بھائی وہ ہمارا ڈیسٹینیشن جو منزل مقصود ہے اس کا ویزا لگا ہوا ہے, تو ٹرانزٹ انہی کاغذوں پہ اسی جو ہمارے پاس بینک اسٹیٹمنٹ ہے, جو انویٹیشن ہے, تو وہ اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اگر $20 ہے نا ایک سمجھے امریکہ کا یا انگلینڈ کا ویزا فیس, تو اس کے صرف $2 لگتی ہیں, تو وہ ٹرانزٹ ویزا لگ جاتا ہے. ٹرانزٹ ویزا میں کیا ہوتا ہے, آپ کو کتنی دیر الاؤ کرتے ہیں کہ آپ اس کنٹری میں گھومیں؟ بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا. یہ ہوتا ہے یہ ملک ٹو ملک نا ڈفرینٹ پالیسیز ہیں. تو کچھ لوگ 48 آورس سے لے کے نا تو 72 تک, یعنی کہ 2 دن سے لے کے نا 4 دن تک. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے نا زیادہ سے زیادہ دیکھ سکتا ہے. مطلب ظاہر ہے اب یہی جب میں نے بتایا ایران, ترکی, بلغاریہ, رومینیا, ہنگری, فرانس, جرمنی, یعنی کہ اٹ مینس کہ میں کسی ملک کے ایک حصے سے داخل ہوا, اس کے دوسرے حصے سے باہر نکلا, سمجھے, 4 دن میں, 3 سے 4 دن میں. جی. وہ تو میں تقریباً 3-4 دن میں نا, اور اس میں کافی زیادہ میں جگہ دیکھی, کیونکہ بیچ میں اگر 4 دن ہے تو 3 دن میں نے 3 نائٹ بھی اسٹے کی, ہوٹلوں میں بھی ٹھہرا, اور اس طرح میں نے بڑا کم خرچ سفر کیا. سب سے زیادہ کون سا ملک خوبصورت لگا, کہاں کے لوگ اچھے تھے, کہاں کے نظارے اچھے تھے؟ ہاں, یہ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا. اگر ہمارے پاس کم نالج ہو نا تو ہم تھوڑی انفارمیشن بتاتے ہیں, جلدی بتا دیتے ہیں. اگر زیادہ انفارمیشن ہو پھر ہم اس کے پروز اینڈ کونس اور پلس مائنس پوائنٹ بتاتے ہیں. میں نے جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, جو ڈنمارک, سویڈن, ناروے ہے, میں کہتا ہوں کہ وہ دیٹ از ہیون آن ارتھ. وہ اس کی یہ وجہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا بالکل پولوشن فری ہے, اور جو سڑکیں ہیں وہ بڑی زبردست ہیں, اور جو بلڈنگ ہے وہ بڑی زبردست ہے. اسکینڈینیوین کنٹری سے جو زیادہ خوبصورت ہے نا وہ ہے سوئٹزرلینڈ, اور یہ طے شدہ ہے, پورا یورپ کہتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ سب سے خوبصورت ہے. جب میں وہاں پہ زورخ وہاں پہ پہنچا
تو میں نے دیکھا کہ جو گاڑی ہے نا اس کے پہیے بالکل کالے ہیں, جو سڑک ہے وہ بڑی بہترین ہے, اس کے بعد جو بلڈنگ ہے وہ بڑی خوبصورت لگ رہی ہے. میں نے سوچا یہ کون سی چیز ہے جس کو اس سے ہٹ کے لگ رہا ہے. تو میں نے دیکھا کہ سڑک اور بلڈنگ کے درمیان جو ہماری جو فٹ پاتھ ہوتی ہے یا جو سائڈ جگہ ہوتی ہے, اب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا مٹی اڑ رہی ہوتی ہے, دوئی بس یا گاڑی نیچے جاتی ہے تو مٹی اڑ, وہاں پہ انہوں نے ایسی بات نہیں ہے, وہاں پہ انہوں نے گرین بیلٹ بنائی ہے. اگر کوئی گاڑی نیچے اول تو آتی ہی نہیں, وہ سڑک پہ ہی رہتی ہے, تو گرین بیلٹ کی وجہ سے بڑا خوبصورت ہے. اور سوئٹزرلینڈ یہ سے زیادہ خوبصورت ترکی ہے, یہ میں نہیں کہتا, کیونکہ وہ جو ہے نا ان کا لینڈسکیپ سوئٹزرلینڈ کا اس سے زیادہ خوبصورت لینڈسکیپ ترکی کا ہے. اور میں اس لیے پوری ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں, یہ سب سے بڑا ڈیسٹینیشن ہے. اور گول کے گول 40 افراد 50 افراد 100 افراد پورے یورپ کے جو 25 ممالک ہیں وہاں سے ترکی آتے ہیں. خاص طور پر وہ انقرہ بڑا پسند کرتے ہیں, استنبول بڑا پسند کرتے ہیں. وہاں پہ ایک عجائب گھر ہے توپ کاپی, اس کو بڑا پسند کیا جاتا ہے. وہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور جبہ مبارک دانت اور کئی چیزیں موجود ہیں. اور ترکی سے جو زیادہ خوبصورت ہے وہ پاکستان ہے. یہ دیکھیں ناظرین, پاکستان آ گیا ہے. پاکستان کا سب سے خوبصورت علاقہ کون سا لگا؟ ہاں جی, یہ ہم نے ہمارے لیے تو سارے شمالی علاقہ جو خوبصورت ہے ہمارا. اگر پنجاب دیکھیں, بلوچستان دیکھیں, سندھ دیکھیں, سرحد دیکھیں, تو وہاں پہ ہماری جو کلچر ہے نا 5000 سال سے 15000 سال پرانی ہے. موہنجو دارو, ہڑپا اور ٹیکسلا یہ اس کے ثبوت ہیں کہ جو پچھلے 5000 سے 15000 سال تک پرانے ہیں. میری ذاتی رائے میں جو سوات ہے نا وہ سب سے خوبصورت ہے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. نمبر 1, یہ نا پورے سال آپ جا سکتے ہیں. ایک تو اس کو ایشیا کا سوئٹزرلینڈ کہتے ہیں, وہاں پہ پھل بہت زیادہ ہیں, پھل وغیرہ ہوتے ہیں. اگر ہم جائیں نا موسم گرما میں تو آپ دیکھیں یہاں کی گرمی سے بچتے ہیں, وہاں کی سردی انجوائے کرتے ہیں. مالم جبہ ہے, کلام ہے, بدین ہے, بہترین جگہ ہیں. اور جب ہم گرمیوں کے بعد سردیوں کی طرف چلے جاتے ہیں, سردیوں میں نا پہاڑوں کے اوپر ایک وائٹ چادر ہوتی ہے, سفید چادر برف کی جو ہوتی ہے, تو وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے. اس کا اپنا مزہ ہے. اگر برف باری دیکھیں, جب ہم نے یعنی میں بچپن میں ایک دفعہ گیا تھا 62 میں, پھر میری شادی ہوئی 85 میں, اس وقت گئے ہم ہنی مون منانے. پھر یہ 2010 میں بھی گیا جب یہ بہت سارے یہاں پہ طالبان نے قبضہ کیا تھا 2009 میں, کیونکہ ایک سال بعد 2010 میں گیا تو میں نے دیکھا, مجھے دکھ بھی ہوا کہ وہاں پہ طالبان نے بڑا وہاں پہ نقصان پہنچایا. اچھا, میں بتا رہا تھا اس کے بعد ہم سردیوں میں دیکھیں, اس کے بعد آپ جائیں اگر موسم بہار میں, اتنے پھول کھلے ہوتے ہیں, اتنا سبزہ ہوتا ہے کہ بندہ بہت انجوائے کرتا ہے. سواد بیسٹ ہے. اس کے بعد آخری جو موسم ہے وہ ہے خزاں کا. یہ ستمبر اکتوبر کی میں بات کر رہا ہوں. بظاہر تو خزاں کا موسم اچھا نہیں سمجھا جاتا, مگر وہاں پہ آڑو, خوبانی, وہاں پہ سیب اور ایسے پھل ہیں, انگور, گرما, یعنی کہ جو ایکسپورٹ بھی ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں وہ یعنی کہ بظاہر یہ اچھا موسم نہیں ہے, مگر یہ وہاں پہ پھل کے لحاظ سے سب سے اچھا موسم ہے. اور لوگ اس میں گول در گول جاتے ہیں, بہت پسند کرتے ہیں. سر میں نہیں یہ کہہ رہا کہ غیر ملکی بھی کہتے ہیں. جو لوگ بھی بائی روڈ کسی دوسرے ممالک گھومنے جاتے ہیں, ان کے کٹ میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ جی, یہ جو ہے نا میں بتاتا ہوں, جب میں بائکر سے بات کرتا ہوں اسی سے کچھ سمجھ آ جائے گی. جب ہم بائک پہ جاتے ہیں تو ہماری اپنی بائک ہوتی ہے, ہم اپنا پٹرول خرچ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم کھانے پینے کے اخراجات ہوتے ہیں, تو کھانے کی جس طرح یہاں پہ لاہور میں اخراجات ہیں ویسے دوسری جگہ پہ بھی ایسی ہیں. تیسرا اس میں آیا تھا ہم ٹینٹ اور کیمپ لے کے جاتے ہیں. اٹ مین کہ جب ہم ٹینٹ اور کیمپ لے کے جاتے ہیں اور سلیپنگ بیگ لے کے جاتے ہیں تو پھر ہمیں ہوٹل کے اخراجات بچ جاتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, کیونکہ رہائش کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں پیک سیزن میں. اگر آپ کغان, ننان, جھیل سے لوگ کہیں بھی جائیں اور ٹینٹ ساتھ لے جائیں تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں, پوری فیملی جا کے رہ لے. ہمارے ایک مسعود شیخ صاحب ہیں, وہ چار چٹنی وغیرہ بھی لے جاتے ہیں, روٹیاں وہاں سے لی, ساتھ روٹی کھا لی, ساتھ ٹینٹ لگا لیا. وہاں کوئی چوری چکاری نہیں ہوتی, کوئی جان کا خطرہ نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد ہم آیا تھا کھانے پینے کا. جس طرح ہم ان کے کیونکہ کونس پونس ہوتی ہے, ہم ان کے یہاں پہ برانچیز ہیں بوائز کوٹ کی پوری دنیا میں ہیں, جب ہم ان کو کھاتے لکھتے ہیں تو پھر وہ سکورٹنگ ویلکم, ان کے پاس وسائل ہوں گے تو ہمیں کھانا کھلائیں گے. اگر وہ رہائش کے انتظام کر سکتے ہیں تو رہائش کا بھی انتظام, اور ویسے اگر وہ آئیں تو ہم بھی کر لیتے ہیں. جی تو ناظرین, یہ تھے مقصود احمد چغتائی صاحب, جنہوں نے 40,000 روپے میں 40 سے زائد ممالک گھومے, بائی روڈ گھومے, بسز میں گئے, اور بتا رہے تھے کہ جو مزہ بائی روڈ اور بسز پہ ملک گھومنے کا ہے وہ بائی ایئر جا کے نہیں گھوم سکتے. کیونکہ آپ جب بائی ایئر جاتے ہیں تو آپ اپنے راستے میں آنے والی کئی جو مشہور مقامات ہوتے ہیں, جو دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں, وہ نہیں دیکھ پاتے, کیونکہ جہاز نے آپ کو جہاں سے اٹھانا ہے آپ کی منزل پہ جا کے پہنچا دینا ہے. آپ درمیان والی اپنی ڈیسٹینیشن کو نہیں انجوائے کر سکتے. آپ نے ان کے ایکسپیرینس سنے. آپ میں سے جو حضرات بھی پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر سستے ٹورز کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ان سے مشورے لے سکتے ہیں. انہوں نے پوری ویڈیو میں بہت سی ٹیکنیکس بتائی کہ کس طرح سے آپ سستے اور معیاری ٹورز کر سکتے ہیں. اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.